आकिब, जब T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम अनाउंसमेंट हुई थी तो उस वक्त भी मैंने एक आपसे सवाल किया था कि अगर खुदा ना खास्ता ये डिबैकल होता है, ये टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा? हेड कोच करेगा, कप्तान करेगा या आप करेंगे? तो उस वक्त आपने फ्रंट फुट पे आके कहा था कि ये सारी ज़िम्मेदारी मैं कबूल करूँगा। अगर ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं तो इसका कोई तरीक़ाकार भी है कि सिर्फ ज़िम्मेदारी कबूल कर लेने से ही तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? इसके साथ साथ जो वर्ल्ड कप सारी दुनिया ने देखा, अरबों शायकीन ने, क्रिकेट फैन ने वहाँ पर देखा, 16-18 कैमरे लगे होते हैं। हमने तो किसी मैच में बाबर आजम को या फ़खर जमान को अनफिट होता है नहीं देखा, और ना ही कोई ऐसी मैच के बाद या प्रैक्टिस सेशन के बाद रिपोर्ट सामने आई कि वो वहाँ पर अनफिट हुए हैं। लेकिन यहाँ से उनके जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए उस हवाले से भी आपने पहले भी कहा कि तहकीकात कर रहे हैं। इसके साथ साथ नेशनल T20 टूर्नामेंट पेशावर में हो रहा है, वहाँ पर हमारे सिलेक्शन कमेटी के कितने अरकान वहाँ पर मौजूद हैं या सिर्फ टीवी पर देख कर ही हम उस खिलाड़ियों की सिलेक्शन कर रहे हैं? देखिए, इसमें आपका पहला तो ये सवाल था कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो उसमें एक सिलेक्टर्स होते हैं जो टीम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपको बताया भी। आपकी फ़्लाइट है, अभी ये करना है तो आप एक मिसबा से अभी सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, सिंपल सी बात है, आपने कोशिश करनी कि पाकिस्तान टीम को कहाँ पे प्लेयर्स की ज़रूरत है और डोमेस्टिक में कौन उस जगह पे परफॉर्म कर रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आकिब भाई ने कही है वो यही है कि एज ए टीम काम करें, कप्तान है या कोच है उसके साथ मिल के टीम सेलेक्ट हो, और जो जिस किस्म के प्लेयर उनको चाहिए जिस पोजीशन पे, हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखें, पोटेंशियल देखें और वो प्लेयर उनको प्रोवाइड किए जाएं उस तरीके से। समटाइम्स कोई कैटेगरी आपके पास नहीं होती तो फिर जिस तरह आकिब भाई ने बात किया, आपको फास्ट ट्रैक भी करने पड़ते हैं प्लेयर, बट ओवरऑल कोशिश यही होगी कि पोटेंशियल परफॉर्मेंस इसको देखते हुए जो रिक्वायरमेंट टीम की है उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस दिए जाएं टीम को। मिसबा भाई, आपसे सवाल है। आप इन एंड आउट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे मुख्तलिफ पौधों पे, अब आप फिर एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको डुअल रोल एक बार फिर देता है, जो कि पहले आकिब भाई उसके नाकिद थे, आपको सिलेक्शन कमेटी के साथ कोचिंग के प्राइस अंजाम देने का अगर कहता है, तो ये ऑफ़र आप कबूल कर लें? यार आप तो बहुत दूर की। अभी देखें, सिंपल सी बात है, मैं कहूँगा कि आप हमेशा लोग कहते हैं कि जी बार बार हम आ जाते हैं, ये वो। बात यह है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं पे भी सर्व करने की, तो उस पे आप ज़रूर देखते हैं और कोशिश करते हैं आके आप अपना रोल प्ले करें, जहाँ पे भी आप उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं वो करें। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जो भी रोल आपको मिलता है आप उसके मुताबिक जो है आके परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं देखते कि ये मिल जाए वो मिल जाए। अभी क्योंकि सिलेक्शन है, या मैं एज ए कंसल्टेंट, बैटिंग कंसल्टेंट अकेडमी में यहाँ पे काम कर रहा हूँ डिफरेंट टीम्स के साथ, तो सारा फोकस उस पे है कि उसमें मैं कितना जो है कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अच्छा मिसबा भाई, आप खुद भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे और आपका टेन्योर भी बड़ा कामयाब रहा, तो आप कैप्टन सलमान अली आगा की कैप्टनसी को T20 में कैसे देखते हैं? काफ़ी क्रिटिसाइज़ रहे उनके डिसीजंस के, कुछ क्रूशल मैचेस हम सिर्फ उनके डिसीजंस की वजह से हारते रहे, तो क्या समझते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप 2028 है उसके लिए ये मौजू उम्मीदवार हैं या किसी नए प्लेयर पे फोकस करना चाहिए? देखें, ये पार्ट एंड पार्सल है। आप हमेशा तो आपके डिसीजन ठीक नहीं होते, कभी आप सही डिसीजन होता है, कभी आपका डिसीजन गलत हो जाता है, आप सीखते हैं। और इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी मुझे लगता है अभी बड़े यंग हैं। मैं अगर अपना भी देखूं तो 2-3 साल के बाद जाके आपको चीज़ें और कंट्रोल आपका वो आना शुरू, जब सिचुएशंस में आप डिफरेंट टाइम आते हैं तो बेहतरी आती है आप में। वरना ये मिस्टेक्स तो ज़िंदगी में चलते हैं, कई दफ़ा आप 10-10 साल भी कप्तानी कर जाते हैं और आपसे वो मिस्टेक्स उन सिचुएशंस में हो जाती हैं। तो आई थिंक कि ठीक है, गलतियाँ होती हैं, हुई हैं, बट आई थिंक इन गोइंग इनटू फ्यूचर जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे किसी चीज़ पे,
تو پھر بار بار وہی چیز ہوگی تو جو بھی آئے گا غلطیاں تو ہوں گی اس سے, تو ود ٹائم آپ کی امپرومنٹ ہوتی ہے. وہ کنسسٹنسی تھوڑی سی ضرور ہونی چاہیے. تھینک یو. دیکھو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی جب کھیلتے ہوتے تھے تو ہم کھیل رہے ہیں تو باہر اوپر ایک دو سلیکٹرز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آج دور تھوڑا بدل گیا ہے, کیونکہ آج جو انڈر 19 کا کہیں بھی میچ ہو رہا ہے یا انڈر 17 کا میچ بھی ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ ہمارے جو ہے اینالسٹ ونگ ہے انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک سسٹم AMS سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہر میچ ریکارڈ ہوتا ہے. ہر میچ ہمارے جو یہاں NCA میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جس بھی پلیئر کو جس بالر کے گئے جس طرح سے جو ہم سلیکشنز کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ایک بندہ اگر وہاں جا کے اسٹیڈیم میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ دو باتیں کسی سے کر رہا ہوگا, کوئی دو بالیں دیکھ رہا ہوگا, اور وہ سارے میچ ہر بال ٹو بال دیکھنا آج کوئی اتنا ضروری نہیں رہ گیا کہ آپ گراؤنڈ میں ہیں یا آپ گراؤنڈ میں نہیں ہیں. میرے سے پوچھے تو مجھے ابھی بھی اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کسی پلیئر کو جب آپ ٹی وی کے اوپر لگا کے اس کی بیٹنگ دیکھ رہے ہیں یا بالنگ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو روک سکتے ہیں, فارورڈ کر سکتے ہیں, کسی اینگل کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سلیکٹر وہاں جا کے اپنی شکل دکھا دیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. دوسرا تھا آپ کا سوال کہ ہم نے کہا کہ جی اس کی ذمہ داری میں بھی لوں گا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ہر ایک اسٹیک ہولڈر کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. اچھا دوسرا ایک ہمارے ہاں ایک بہت عرصے سے نا یہ چیز چل رہی ہے کہ ہماری کوئی ٹیم ایسے کر کے ہاری ہے, احتساب ہو, ٹھیک ہے, اسکروٹنی ہو, ٹانگ دو, اڑا دو, نکال دو. یہ پچھلے ورلڈ کپ سے شروع ہوا, پھر یہ چیمپئنز ٹرافی میں ہوا, پھر یہ ایشیا کپ میں شور مچا. جب ہم ہاریں گے ہم پروٹیسٹ پہ چلے جائیں گے, ساری ٹیم بدل دو, کپتان بدل دو, کوچ بدل دو, سلیکٹرز بدل دو, ایون کہ چیئرمین بدل دو. اس کام میں ہم نے کچھ بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں. اگر آپ میں سے جو بھی بندہ اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹھ کے سوچے کہ پاکستان کرکٹ میں جو سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے نیچے تک. ایک طرف پاکستان کرکٹ کا ماڈل رکھ لیں, اب اس کا جا کے نا ریسرچ ضرور کریے گا, اور دوسری طرف پوری دنیا کی کرکٹ کا ماڈل ایک طرف رکھ لیں. میرا نہیں خیال جتنی چینجز ہم نے کی ہیں وہ دنیا کی پوری ٹیموں نے اتنی نہیں کی, کیونکہ ہمارے اندر وہ ایک جو ٹالرنس ہے نا ایک دم کہ میں نے اس کو مجرم قرار دے کے چھوڑنا ہے, تو اس سے تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. اگر آپ میرے سے جو اصل وجہ پوچھیں گے تو 2009 کے بعد آپ کی کرکٹ میں بہت زیادہ پرابلمز آنی شروع ہوئیں. جب آپ کی سری لنکا میں یہاں اٹیک ہوا ہے, آپ کے گراؤنڈ بند ہو گئے, آپ کی اکیڈمیز بند ہو گئیں, آپ کی 2020 تک تو آپ کی کرکٹ ہی نہیں پاکستان میں آئی. آپ کی نہ کوئی انڈر 19 ڈیولپ ہوئی, نہ 17 ہوئی, نہ A ٹیم بنی, نہ کوئی ٹیم پاکستان. آج بھی بڑی مشکل سے وہ جب تک کہ ان کو پریزیڈنشل سیکیورٹی نہ ملے ٹیم میں آنا مشکل ہے. تو وہ جو گیپ ہے آپ کا 14-15 سال کا ڈیولپمنٹ کا جو گیپ آیا ہے اس کو ٹائم لگے گا. ابھی پچھلے سیزن 2 مہینے شروع کیا تھا کام, پھر یہ سیزن آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب سیزن آتا ہے تو پلیئر نے جا کے میچز کھیلنے ہیں. اٹ جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا قصور نکال کے اب اس کو بس سال ہو گیا, اب سال میں تو ہم 2 دفعہ بدل دیتے ہیں, تو یہ سال 1.5 سال سے کیسے ایک بندہ ایک سیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. انڈر 19 کا آپ پروسیس دیکھیں, اس میں ہم نے 4-5 مہینے ان کی اکیڈمیز لگائی ہیں, بہتر رزلٹ آئے ہیں. آپ کی جو شاہین ہے A ٹیم جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی اچھی پروگرس نظر آ رہی ہے, اچھی پرفارمنس نظر آ رہی ہے. ویئر ایز پاکستانی ٹیم کو بھی دیکھیں تو
اگر اوور آل میں دیکھوں نا اپنے آپ کو کہ یار ہم نے جو کیا ہے یہ کہیں ہم جاتے نظر آتے ہیں, کیا کوئی چیزیں کو بہتر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. تو انگلینڈ سے سیریز آپ جیتے, ٹیسٹ سیریز, جو کہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی, اور کافی عرصے سے ہم انگلینڈ سے تو یا آسٹریلیا سے جیتنا تو ہمارے خواب سے بھی اوپر چلا گیا تھا. آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز آپ 27 سال بعد جیتے. اس کے بعد اب ساؤتھ افریقہ گئے, آپ نے ہسٹری کریٹ کی جو آج تک کوئی ٹیم کریٹ نہیں کر پائی. 3-0 ون ڈے میں وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کو ہرانا. ٹیسٹ سیریز میں بھی آپ نے اتنی زیادہ فائٹ کی, وہ ایک انفارچونیٹ میں کہوں گا جو کہ سنچورین کا ٹیسٹ میچ ہاتھ سے آیا نکل گیا. اس کے بعد ہوا آپ کا چیمپئنز ٹرافی. اس سے ہمیں حادثہ ہوا کہ اس میں آئی نو کہ جیسے انڈیا سے میچ ہوتے ہیں ہم سارے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی جو ٹیم کی اوور آل پرفارمنس تھی وہ ٹھیک جا رہی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ابھی آپ نے یہاں پہ ساؤتھ افریقہ کو سیریز جیتی ہے, سری لنکا کو سیریز جیتی ہے, اور آسٹریلیا کو 3-0 سیریز جیتی ہے. آپ کی انڈیکیشن یہی ہوتے ہیں. مجھے آپ کہیں کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ میں کیسا کرے گی, تو میں کہوں گا بہتر کرے گی, کیونکہ جو ٹیم پچھلے 3-4 مہینے سے ساؤتھ افریقہ سے سیریز جیت رہی ہے, سری لنکا سے جیت رہی ہے, آسٹریلیا سے جیت رہی ہے, تو آپ کو ہوپ نہیں تھی اس ٹیم سے کہ یہ اچھا کرے گی. تو مجھے بھی ویسی ہوپ پیدا ہوگی نا کہ جو آپ ریسنٹ ٹائم میں یا پاس میں آپ کی ٹیم کی پرفارمنس, ایسے تھوڑی ہم کہہ رہے تھے کہ ٹیم آپ کی ہر جگہ ہار رہی ہے اور ہم کہیں گے ہم جیتیں گے. تو اب آگے جب ایک ابھی ورلڈ کپ میں اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے انڈیا پاکستان میچ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ایموشنلی ہم بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں, لیکن آج تک نہیں جیت پائے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں میں دے رہا. 8-0 رزلٹ ہے. اس میں دنیا کے بیسٹ کیپٹن بھی کھیلے 1975 سے لے کے یہ 2026 آ گیا ہے. اس میں 90s کے بھی پلیئر آ گئے, اس میں 80s کے بھی آ گئے, اس میں 2000 کے بھی آ گئے, اور رزلٹ ہے 8-0. اس کو سائڈ پہ کر دیں تو جب آپ کوالیفائی کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں گئے ہیں, ایک میچ میں آپ کی بارش ہو گئی ہے, ایک میچ آپ ہارے ہیں انگلینڈ سے, اور تو کچھ نہیں ہوا نا. آپ کا سری لنکا کا میچ ہے, وہ اس پچ کے اوپر اس مارجن سے جیتنا جو تھا وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچیویبل تھا کہ آپ اس جیسی پچ کے اوپر آپ ان کو 147 پہ آؤٹ کر دو. ایک میچ آ رہے ہیں آپ اگلے راؤنڈ میں جا کے, اور آپ ایوریج سے سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کیے. اس کو ایشو بنانا ہے بہت بڑا ہے, بٹ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جی ہماری کرکٹ تباہ ہو گئی, ہم اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ ہم دنیا میں کہیں کمپیٹ کر پائیں. اچھا عاقب بھائی, پلیئرز کی انجریز جو ہوتی ہیں نا, دیکھیں وہ آپ کو نظر آیا یا مجھے نظر آیا, اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اس کو کہاں پہ انجری ہو جاتی ہے, پریکٹس میں ہوتی ہے, میچ میں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, وی ڈونٹ نو. بٹ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے فخر کو پہلے سوچا تھا کہ اس ٹورنامنٹ میں ہم ماں صداقت اس طرح بچے, ہم پہلے سوچا تھا کہ کچھ بھیجیں گے, کیونکہ ورلڈ کپ کے بعد آپ کی یہ 3 ون ڈے کی سیریز ہے, تو اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ دنیا کی ساری ٹیمیں کرتی ہیں. جب پاکستان میں بھی ایٹ ٹائمز آتی ہیں, نیوزی لینڈ آئے, انگلینڈ آئے, آسٹریلیا آئے, تو اپنے 4-5 نئے پلیئر وہ لے کے آتے ہیں. تو ہم نے بھی ورلڈ کپ سے پہلے بھی سوچا تھا کہ وہاں پہ ہم نے اپنی فل اسٹرینتھ نہیں بھیجنی. اور یہ آج سے نہیں ہم کہہ رہے, ہم نے یہ زمبابوے سے شروع کیا ہے کہ آپ جب ایسی ٹورز ہوں, ایسی ٹیمیں آپ کی جائیں, تو اس میں آپ اپنے سینئر پلیئرز کو ریسٹ دیں, نئے پلیئرز کو کھلائیں تاکہ آپ کی آپشنز بڑھیں. ہمارے ہاں تو جو ریسٹ کرنا اور کرانا جو ہے نا, وہ تو جنگ لگ جاتی ہے. بابر اعظم کو T20 کی پرفارمنس پہ ون ڈے میں سزا دے دی گئی. اس سزا کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ایک بڑی کمپین تھی, ایک بڑا پریشر والا ٹورنامنٹ تھا, اس کے بعد جو آپ کے 3-4 پلیئرز ہیں ان کو ریسٹ دیا تاکہ نئے بچوں کو ایسی ہی سیریز میں آپ کھلائیں گے یا آپ ڈائریکٹ ورلڈ کپ میں سلیکٹ کر لیں گے. اگر وہ کریں گے تو آپ تو جنگ لگا دیں گے ادھر کے
آپ نے پاکستان کے ساتھ ظلم کر دی ہے. تو انجری کسی وقت بھی ہو سکتی, مجھے تو نہیں پتا کیسی ہوئی ہے, بٹ آج کی حقیقت یہ ہے کہ بابر اعظم از ناٹ فٹ ٹو پلے, فخر زمان از ناٹ فٹ ٹو پلے. یہ جو آپ کا دوسرا سلمان مرزا ہے, ہی از ناٹ فٹ ٹو پلے. تو کیا اگر ہم سیمی فائنل میں چلے جاتے تو یہ کیا فٹ ٹو پلے ہوتے؟ کوشچن یہ ہے.